अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। जिन बाबा आधी रात के वक्त नदी में एक पांव पर खड़े, मुंह में नोकदार छुरी दबाए, कानों में सपोलियों के बुंदे, गले में कीमती मोतियों की माला डाले चिल्ला काटने में मसरूफ थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता सामने बैठी हसीना की जानिब बढ़ने लगे कि अचानक होशो खिरत से बेगाना होकर उस नारी की इज्जत लूटने के लिए उस पर वहशी दरिंदों की तरह टूट पड़े और दोनों हाथों से पकड़कर सीने से लगाकर भींचने की तस्कीन से लुत्फानंदोज होने की ख्वाहिश कर रहे थे। उसके अंदर का हरामी जानवर जाग चुका था, लेकिन ऐसी उफ्ताद आन पड़ी कि बाबा जी को अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई। बाबा के इर्द गिर्द आग के तपते तंदूरों के दहाने खुल गए थे। हवस के मारे बाबा जी की चीखों ने आसमान सर पर उठा रखा था और वो चीखें उस वक्त थमी जब बाबा जी का जीता जागता वजूद आग में जलकर कोयलों में तब्दील हो चुका था। फौजिया ने बचपन से जवानी की सीढ़ी पर कदम रखा तो हुस्न सावन भादों बादलों की तरह बरसने लगा। रंगत ऐसी गोरी जैसे चांद की चांदनी चोरी करके मुखड़ा बनाया गया हो। गजाली आंखों पर पलकों की शाम, होंठ ऐसे जैसे गुलाब को निचोड़कर रस लगाया गया हो। सर्वकत जुल्फे यूं जैसे हिजर की रात, चाल ऐसे चलती जैसे हिरनी गुलाब की पत्तियों पर टहल रही हो। हुस्न और जवानी ने उसके नखरे को 4 की बजाय 8 चांद लगा दिए थे। गांव के हर घर में उसके हुस्न के चर्चे देवमालाई कहानियों की तरह जुबान ज़दे आम थे। माँ बाप की आंखों का तारा थी, मगर कई मनचलों ने अपने उजड़े मन के आंगन का तारा समझ रखा था। कितनी ही निगाहें उसके रास्तों में बिछकर रोशन शमों की तरह जल रही थी। मुंतजिर आंखों को दीदार की नेमत नसीब हुई तो वह खीरा हो जाती, अपनी बीनाई पर गुरूर करती, फौजिया को देखना एजाज समझती। गांव की हर गली नुक्कड़ पर उसके दीदार के प्यासे दिल बिछाए उसकी आमद के मुंतजिर होते। उन मुंतजिर आंखों को सुकून उस वक्त मिलता जब चांद से मुखड़े का दीदार नसीब होता। जिनोइंस का चोली दामन का साथ है। गांव देहात के लोग कुछ ज्यादा ही तोहम परस्त होते हैं। बाज़ जगहों पर गैबी अशिया पाई जाती हैं, लेकिन ऐसा होना तकरीबन ना होने के बराबर है। जबकि इन वाक़यात से कितनी ही किताबें और सीने भरे हुए हैं। नाकाम आशिकों ने ऐसे वाक़यात को खूब मिर्च लगाकर बयान किया होता है और इसी सीढ़ी को महबूब को पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिन देहातों में जिन भूतों की कहानियों की भरमार है, वहाँ उनको निकालने और अपना बेदाम गुलाम बनाने वाले मोकिलों के बेताज पीरों और बाबों की भी फौज ज़फ़र मौज है। फौजिया के हुस्न और उस पर गज़ब ढाती जवानी पर इंसानों के अलावा गांव की हर चीज़ ने इश्क जताना अपना हक समझ रखा था। हुस्न और जवानी ने वक्त और अशिया की भागदौड़ उसके हाथ में थमा दी थी। हर चीज़ अदना गुलाम की तरह हाथ बांधे उसकी मुंतजिर होती। घर के जिस काम को हाथ लगाती लम्हों में सर अंजाम पाता। झाड़ू हाथ में पकड़ने की देर होती कि सहन शीशे की तरह चमकने लगता। पानी का छिड़काव करती तो यूं महसूस होता जैसे चमेली के फूलों का अर्क बारिश की तरह बरसा हो। रोटी पकाने के लिए आटा बर्तन में डालती तो पलक झपकते में गूंद जाता। तंदूर पर रोटियां लगवाने जाती तो बारी से पहले रोटियां लगकर तैयार हो जाती। रोटियों की चंगीर सर पर रखती तो वह हवा में उड़ते हुए घर पहुंच जाती। सालन यूं तैयार होता जैसे किसी 5 स्टार होटल के माहिर खानसामा ने तैयार किया हो। सखियों के संग कुएं पर पानी भरने जाती तो उसका मटका सबसे पहले पानी से भर जाता। पानी का जायका यूं होता जैसे शहद में पानी डाला गया हो। उस वक्त सखियों की हैरानगी दीद नहीं होती। खाने के बर्तन साफ करती तो वो चांदी की तरह चमकने लगते। मेहमानों के लिए फल काटते तो उनकी शीरीनी खाने वालों को उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देती। ऐसे लगता था जैसे उसके हाथों में जायकों और मिठास की कानें खोदी गई हों। मुरगन मरगूब और जायकेदार खानों ने कितने ही लोगों को उसका गर्विदा बना दिया था। रात के अंधेरे में चलती तो यूं महसूस होता जैसे सूरज उसका रहनुमा हो। उसके लिए दिन रात का फर्क खत्म हो गया था। इन खूबियों की वजह से घर वालों के हालात बहुत ही ज्यादा सुधर गए थे। राह चलते लोग उसके घर वालों को सलाम करना अपने लिए एजाज समझते। अब तो कितने ही मजबूर और ज़रूरतमंद लोगों ने उनका दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया था। उन लोगों ने भी दिल खोलकर मदद करनी शुरू कर दी थी। मजबूर लोगों में जो जो रिस्क तकसीम करते, उनकी आमदनी में कई गुना इजाफा होने लगता। हालात के मारे लोगों की दुआओं ने
ان کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا رکھا تھا۔ اس گھر سے خیر کے علاوہ اور کوئی آواز ہی نہ نکلتی تھی۔ اور پھر یہ قدرتی امر ہے، جہاں خیر کی قوتوں کی آماجگاہ ہو، شر کی قوتیں کوسوں دور بھاگ جاتی ہیں۔ اپنی تمام خوبیوں سے آگاہ ہونے کے باوجود فوزیہ ہر دل عزیز لڑکی تھی، اعلیٰ اخلاق کی مالک، اپنے پرائی کی تمیز کیے بغیر ہر مجبور کے کام آنے والی۔ خواتین تو اس کی دیوانی تھی، سلائی کڑھائی کی ایسی ماہر کہ جو بھی اس کے سلے کپڑے پہنتا دیکھنے والا دیکھتا رہ جاتا۔ اس کے سلے اور کڑھائی والے کپڑے پہننا لڑکیاں اپنے لیے اعزاز سمجھتی، خدمت خلق کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی، غریبوں بیواؤں کو سودا سلف لے کر دیتی، نقدی کی صورت میں پیسے دیتی، مریضوں کو دوا لے کر دیتی، اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو کتابیں اور وردیاں لے کر دیتی۔ ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جیب ہر وقت پیسوں سے بھری رہتی۔ خدمت خلق کو اوڑھنا بچھونا بنا رکھا تھا۔ گاؤں کی ہر خاتون اس کے اعلیٰ اخلاق اور احساس ہمدردی کی قائل تھی۔ گاؤں کے وڈیرے کی بیٹی آمنہ اس کی کچھ زیادہ ہی چاہنے والی تھی، اکثر حویلی میں بلوا لیتی، ہر قسم کے کاموں میں مدد کے لیے اپنی طرف سے حصہ ڈالتی، اس کے انسانیت سے محبت کے جذبے کو سراہتی، ہر قسم کی مدد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی۔ اس کے حسن کا جادو کتنے ہی نوجوانوں کے سر چڑھ کر بول رہا تھا، من ہی من میں کتنے ہی نوجوان اس کے حسن کی سوغات کو لوٹنے کے منصوبے بنانے لگے، چاہتوں کے محل میں اس کی اٹھتی جوانی سے لطف اندوز ہونے کے خواب دیکھنے لگے تھے۔ گاؤں کے وڈیرے نے حویلی میں جب فوزیہ کو بہن آمنہ کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تو اس کے چاند سے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ حسن کا ایسا شاہکار جس نے امجد کے ہوش اڑا دیے۔ اب تو وہ صبح شام فوزیہ کے گھر کا طواف کرنے لگا۔ جو ہی گھر کے دروازے پر پہنچتا اس پر ایک عجیب سا خوف طاری ہو جاتا، دل گھبراتا اور فوراً بھاگ جانے میں عافیت سمجھتا، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور تھا، باز بھی نہیں آتا تھا، گھر میں بہن کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ ایک دن اسے موقع مل ہی گیا۔ آمنہ اور دیگر گھر والے ضروری کام کے سلسلے میں شہر گئے ہوئے تھے، جبکہ امجد گھر میں اکیلا تھا۔ حسب عادت کام کاج سے فارغ ہو کر فوزیہ حویلی پہنچ گئی، لیکن وہاں مکمل خاموشی تھی۔ بہت آوازیں دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے جو ہی آمنہ کے دروازے کو دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اسی دوران پیچھے دو ہاتھوں نے اسے مضبوطی سے دبوچ لیا، جبکہ ہنسی کی آواز اس کے کانوں میں زہر گھولنے لگی۔ اس نے جب مڑ کر دیکھا تو آمنہ کے بھائی امجد نے اسے دبوچ رکھا تھا، جبکہ کچھ اور لفنگے نوجوان اس کی بے بسی پر زور سے قہقہے لگا رہے تھے۔ اس صورتحال نے فوزیہ کو شیرنی بنا دیا۔ وہ غصے سے یوں چنگاڑی کے حویلی کے در و دیوار ہلنے لگے۔ دائیں ہاتھ کا مکہ امجد کے سر پر مارا تو اس کی آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے۔ دیگر ساتھی مدد کو پہنچے تو فوزیہ نے ان پر لاتوں، مکوں اور تھپڑوں کی بارش کر دی۔ وہ لوگ دھول چاٹنے پر مجبور ہو گئے، ناک اور منہ سے خون بہنے لگا۔ سب کو گھسیٹ کر ایک جگہ اکٹھا کیا، ان سب کے سامنے امجد کو بلایا اور اسے ہاتھ باندھ کر معافی مانگنے کا حکم دیا۔ اس نے فوراً حکم پر عمل کیا، جبکہ دیگر ساتھیوں کو حکم دیا کہ پاؤں میں گر کر معافی مانگو۔ امجد ساتھیوں سمیت فوزیہ کے پاؤں میں پڑا معافی مانگ رہا تھا، جبکہ دل میں سخت پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ وہ جن لوگوں کا آقا اور مالک تھا، ان کے ساتھ ان کے سامنے ذلیل و خوار ہو کر ایک لڑکی کے پاؤں میں گرا گریہ زاری کر رہا تھا۔ اس ہزیمت نے اسے وحشی درندہ بنا دیا، مگر ابھی مار کی وجہ سے مجبور تھا۔ بڑی مشکل سے یہ کربناک لمحے اختتام کو پہنچے۔ فوزیہ تمام لوگوں کو اذیت ناک سزا دے کر گھر چلی گئی، جبکہ امجد انتقام کی بٹی میں جلنے لگا۔ وہ براہ راست فوزیہ سے ٹکر لینے سے گھبرا رہا تھا، کیونکہ وہ اس کی پوشیدہ صلاحیتوں سے آگاہ تھا۔ اس نے پہلے تو فوزیہ کو حویلی آنے سے روکنے کے لیے باپ کو الٹی سیدھی پٹی پڑھائی، اپنی زخمی حالت باپ کو دکھائی کہ اس نے بیچ چوراہے پر دوستوں کے سامنے میری بے عزتی کی ہے۔ میرا انتقام اس وقت پورا ہوگا جب میں اس سے شادی کروں گا، شادی کر کے اس کو تگنی کا ناش نچاؤں گا، اس کو پاؤں کی جوتی کی طرح استعمال کروں گا۔ جس طرح بیچ چوراہے پر اس نے میری بے عزتی کی ہے، اسی طرح میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میں شادی کی رات کو ہی تمام مہمانوں کے سامنے اس پر بے غیرتی کی تہمت لگا کر اسے طلاق دوں گا، تب میرا انتقام پورا ہوگا۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو میری فوزیہ سے شادی کروا دیں، ورنہ میں اس طرح جینے کی بجائے مرنے کو ترجیح دوں گا۔ دوسرے دن وڈیرے کے بلاوے پر فوزیہ کا باپ ڈیرے میں موجود تھا۔ ڈیرا لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ وڈیرا سائیں بولا، سنا ہے تمہاری بیٹی بہت خوبصورت ہے،
جس کا اس نے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ گاؤں کی بہو بیٹیوں کو مدد کے نام پر گمراہ کر رہی ہے، انہیں غلط دھندے پر مجبور کر رہی ہے، ان کی عزت بیچ کر کمائی کھانا چاہتی ہے۔ میری بیٹی سے بھی مدد کے نام پر ہر مہینے پیسے وصول کر رہی ہے، پیسوں کے لیے خدمت خلق کا ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ وہ چونکہ جوان ہے، میرا بیٹا بھی جوان ہے، اس کا رشتہ میں اپنے بیٹے کے لیے مانگ رہا ہوں۔ وہ گبرو جوان اور خوبصورت ہے، تھوڑا بہت نشہ کرتا ہے یا لڑکیوں کے پیچھے دوڑتا ہے تو شادی کے بعد یہ سب کچھ چھوڑ دے گا۔ مجھے ہاں میں جواب چاہیے، ورنہ مجھے اس گاؤں میں نظر نہ آنا۔ ساری بات سننے کے بعد فوزیہ کا باپ گرتا پڑتا بڑی مشکل سے گھر پہنچا۔ دہلیز پر قدم رکھتے ہی گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ تمام گھر والے پریشان ہو گئے، ہاتھ پاؤں کی ہتھیلیوں کو مسلا گیا، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے چہرے پر مارے گئے۔ تب کافی دیر بعد اس کو ہوش آیا۔ گھر والوں نے بے ہوشی کی وجہ پوچھی تو وڈیرے کے تمام احکامات ان کو بتائے۔ اتنا سننا تھا کہ فوزیہ کی آنکھوں سے جیسے آگ کے شعلے نکلنے لگے، آنکھیں دہکنے لگی، پورا گھر گرم ہو کر تپنے لگا، ہوائیں چلنے لگی، جیسے لکڑی کے بہت بڑے ڈھیر کو پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی گئی ہو۔ یہ صورتحال حویلی میں بھی برپا تھی۔ ڈیرا الگ آگ کی تپش سے گرم ہو رہا تھا۔ ڈیرے پر موجود چارپائیاں لمحوں میں کوئلے میں تبدیل ہو گئی۔ ڈیرے میں موجود سارے لوگ ڈیرے سے بھاگنے لگے۔ وڈیرا جو ہی تپش سے گھبرا کر بھاگنے لگا تو پتھر پاؤں سے ٹکرایا، جس کی وجہ سے منہ کے بل گرا۔ منہ سے خون یوں بہنے لگا جیسے لوہا پگھل کر پانی کی طرح بہہ رہا ہو۔ کپڑے ربڑ کی طرح گرم ہو کر جسم کے ساتھ چپکنے لگے۔ گھر کی حالت ڈیرے سے بھی ابتر تھی۔ امجد ماں کے ساتھ حویلی میں یوں دوڑ رہا تھا جیسے بھیڑوں کا چتہ پیچھے لگ گیا ہو۔ یہ لوگ جب آمنہ کے کمرے کے سامنے آتے تو سکون محسوس کرتے۔ گرمی کی حدت دور کرنے کے لیے امجد واش روم میں گیا۔ نل کھولتے ہی پانی یوں کھولتا ہوا باہر نکلا جیسے لمبے عرصے سے گرم کیا جا رہا ہو۔ فوراً نل بند کر کے باہر کو بھاگا۔ آمنہ کے کمرے کے سامنے پہنچتے ہی سکون کا سانس لیا۔ اس دوران گرتا پڑتا وڈیرا بھی حویلی پہنچ چکا تھا۔ وہ بھی بھاگ کر ان لوگوں کے پاس پہنچا تو سکون محسوس کیا، جبکہ آمنہ اور فوزیہ کمرے میں موجود اس تمام صورتحال سے بے خبر خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ کمرہ خوشبوؤں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو قصے کہانیاں سنانے میں مصروف تھی کہ یک دم دروازے پر دستک ہوئی، پھر مسلسل دروازہ بجنے لگا۔ آمنہ نے دروازہ کھولا تو گھر والوں کو انتہائی ناگفتہ حالت میں تھا۔ دروازہ کھلنے کی دیر تھی کہ باہر موجود تینوں لوگ فوزیہ کے قدموں میں گر پڑے اور اپنے کیے کی معافی مانگنے لگے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر آمنہ حیران و پریشان تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ فوزیہ نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور ساری رودات یوں کہہ سنائی۔ تمہارے باپ نے تمہارے بھائی کے کہنے پر میرے کردار پر کیچڑ اچھالا، میرے اور تمہارے خدمت خلق کے جذبے کو گندی سوچ سے بدبودار کیا، کردار فروش اور پیشہ ور ہونے کے تانے دیے، گاؤں کی بیٹیوں کے لیے میرا سایہ گرہن قرار دیا، تمہارے نشئی آوارہ بد چلن لڑکیوں کے شیدائی بھائی سے شادی کرنے کا حکم دیا، حکم عدولی کی صورت میں گاؤں بدر کرنے کا فیصلہ سنایا، انسانیت دوست طرز عمل کو برے اعمال سے تشبیہ دی۔ آخر میں کب تک برداشت کرتی؟ جب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو میں نے اپنی غیبی طاقتوں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ خوبیاں نیک اعمال اور اچھے اخلاق کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھی ہیں۔ جب بھی کوئی شخص میری کردار کشی کرتا ہے، میں ان صلاحیتوں کا استعمال کرتی ہوں۔ میں کسی دنیاوی نمود و نمائش یا شہرت کے لیے مجبور عورتوں کی مدد نہیں کرتی، بلکہ خوف خدا کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ممکن مجبور عورتوں کی مدد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتی ہوں۔ میرے خوبصورت کردار کو داغدار کرنے کے لیے باپ بیٹے نے اوٹ پٹانگ الزامات اور تہمتوں کا بازار گرم کر دیا۔ مجبوراً مجھے کردار کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں اترنا پڑا۔ اتنا سننا تھا کہ آمنہ کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی، باپ اور بھائی کی سوچ سے گھن آنے لگی۔ نیکی کے کام میں تو وہ فوزیہ کے شانہ بشانہ کام کر رہی تھی، اس کے اچھے اعمال کو گھٹیا الزامات کے ترازو میں تولا جائے گا، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ امجد اور وڈیرا ریاض سخت غصے میں تھے، انتقام کی آگ میں پانی کی طرح ابل رہے تھے، مگر فوزیہ کی پوشیدہ صلاحیتوں سے بھی واقف تھے۔ انتقام کی کوئی صورت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہر حال میں فوزیہ کو نیچا دکھانا چاہتے تھے، اسے اپنے پاؤں چاٹنے پر مجبور کرنا چاہتے تھے۔ انتقام لینے کی نت نئی اسکیموں پر مشورہ ہوتا رہا۔ آخرکار ایک دوست کی مدد سے ایک جن بابا کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بابا جی نسوانی حسن کے دیوانے تھے اور بھرپور ٹھرکی بھی تھے۔
زیادہ تر خواتین کے مسائل حل کرتے۔ کسی بھی بانکی ناری کو باندری بنانا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ بڑے بڑوں کو ناکو چنے چبوا رکھے تھے۔ پیروکاروں نے جھوٹی شہرت کے ڈنکے بجا رکھے تھے۔ کتنے ہی من گھڑت قصے کہانیاں اس کی ذات سے وابستہ تھے۔ جن بابا میں صرف ایک خوبی جو زیادہ نمایاں تھی، حسین لڑکیوں کی کمزوری تھی۔ لڑکی کے پیار کو پانے اور بستر کی سیج بنانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ ایک جاننے والے کی معرفت، نظر و نیاز کی مد میں بھاری رقم دینے کے بعد وہ شرف ملاقات میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے قدموں میں بیٹھ کر فوزیہ کی چیرہ دستیوں سے آگاہ کیا، اسے نکیل ڈالنے کے لیے بڑی قربانی دینے کا وعدہ کیا۔ فوزیہ کے حسن اور جوانی کے چرچے کو سنتے ہی بابا جی کے منہ میں پانی بھر آیا۔ انتظار کیے بغیر اگلے ہی دن بابا جی بڑے جاہو جلال کے ساتھ ڈیرے پر آدم کے۔ بابا جی کی فرمائش پر فوزیہ کو دکھانے کا اہتمام کیا گیا۔ ایک جھوٹ موٹ کی تقریب رکھی گئی۔ چودھری نے بیٹی کی معرفت فوزیہ کو خوب بنٹھن کرانے کی دعوت دی۔ مقررہ وقت پر جب بابا جی حویلی میں تشریف لائے تو سب سے پہلے آمنہ کے کمرے میں لے جایا گیا، جہاں آمنہ اور فوزیہ خوب سج سنور کر بیٹھی ہوئی تھی۔ آج تو آمنہ نے فوزیہ کو بھی مات دے رکھی تھی۔ بابا جی کی نگاہیں جو ہی آمنہ پر پڑی، اس کے من کی مراد پوری ہو گئی۔ اسے کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہ رہی۔ اس کے منہ سے کتے کی طرح رال ٹپکنے لگی۔ وہ جلد سے جلد آمنہ کو اپنے پہلو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ جب آمنہ سے اس کی ذات کے بارے میں پوچھا تو وہ بولی، میں چودھری کی بیٹی ہوں۔ یہ سنتے ہی بابا جی خوشی سے نہال ہو گیا۔ روپے پیسے کے علاوہ اتنی حسین لڑکی کی صحبت سے لطف اندوز ہونے کا موقع ہاتھ آ رہا تھا۔ چودھری کو جھوٹی کرامات سنا کر گاؤں سے باہر ندی کنارے جھونپڑی بنانے کا حکم دیا۔ اسے وہاں عمل کرنا تھا، اور وہ اس لیے کہ گاؤں میں چودھری کی حویلی میں بابا جی چودھری کی بیٹی کی صحبت سے فیضیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ عمل کے بہانے جھونپڑی میں بابا جی آمنہ کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ آمنہ، مجھے اس ڈھونگی بابا کی آنکھوں میں ہوس کی پرچھائی نظر آ رہی ہے۔ یہ انسان کم اور شیطان زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اس کی کرامات کے تمام قصے جھوٹے ہیں۔ پیری مریدی کے لبادے کو اوڑھنا بچھونا بنا کر عزتوں کو لوٹنا اس کا شیوا لگتا ہے۔ کسی طرف سے بھی یہ بزرگ نظر نہیں آتا۔ اس کی شیطانی نظروں سے بچ کر رہنا۔ حویلی سے رخصت ہوتے وقت فوزیہ نے آمنہ کو نصیحت کی۔ بابا جی رنگین پلنگ اور شہنیل کی چادر پر براجمان حویلی کے صحن میں اپنے جاہو جلال سے لوگوں کو متاثر کر رہے تھے۔ چودھری صاحب، فوزیہ آمنہ کی دوست ہے۔ اس پر عمل کرنے کے لیے ایک ایسی شخصیت کا ہونا ضروری ہے جس کے پاس فوزیہ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتی ہو۔ ایسی صورت میں اس کے ماں باپ یا بہن بھائی تو آنے سے رہے۔ اس لیے آپ کی بیٹی کو میرے سامنے بیٹھنا پڑے گا۔ عمل مکمل ہوتے ہی فوزیہ خود بخود دوڑتی چلی آئے گی۔ تم اپنی بیٹی فوزیہ کے آتے ہی گھر چھوڑ دینا، اور باپ بیٹا جلد از جلد جھونپڑی میں آ جانا۔ پھر جیسے تمہارا جی چاہے اسے سلوک کرنا۔ وہ تمہارے حکم کی غلام ہوگی، ایک باندھی کی طرح ہر خدمت بجا لائے گی، اور پھر اپنے انتقام کی تسکین کر لینا۔ اس کے بعد میرے حوالے کر دینا، میں کسی مرید سے اس کی شادی کر دوں گا۔ یہ تمام تفصیلات بابا جی نے وڈیرے کے گوش گزار کی۔ فوزیہ سے انتقام لینے کے لیے چودھری بیٹی کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ بیٹی، قریبی گاؤں کے زمیندار نے ہماری زمینوں پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ کئی دفعہ پنچایت اکٹھی کر کے اس سے زیادتی اور بدماشی پر بات کی ہے، لیکن وہ کسی بات کو اہمیت نہیں دیتا۔ اسے سیاستدانوں کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے۔ ہم نے کیس دائر کیا ہے، لیکن اس نے ہماری وہاں بھی ایک نہ چلنے دی۔ کروڑوں کی جائیداد واپس لینے کے لیے ہم نے ہر حربہ استعمال کیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ہم نے تنگ آ کر آخر ایک بابا سے خدمات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس بابا نے ندی کنارے جھونپڑی میں رہ کر عمل کرنا ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے کے لیے تمہیں صرف 1 گھنٹہ رات کو اس کے سامنے بیٹھنا ہے۔ عمل مکمل ہوتے ہی وہ زمیندار خود ہمارے پاس آ کر ہماری زمین واپس کرے گا۔ تم کو صرف 1 گھنٹہ رات کو بابا جی کے سامنے بیٹھنا ہے۔ امید ہے تم انکار نہیں کرو گی۔ باپ نے بابا کی خواہش پوری کرنے کے لیے جھوٹی رام کہانی آمنہ کو سنائی، اور اسے عمل میں تعاون کے لیے تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسری طرف اس کہانی کو سنتے ہی آمنہ کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ باپ کو ہاں کرنے کے بعد اس نے فوراً فوزیہ سے رابطہ کیا اور تمام کہانی اسے سنائی۔ فوزیہ نے سب کچھ تحمل سے سن کر ندی کنارے جانے سے قبل اطلاع دینے کے بارے میں کہا۔ اگلے دن شام کو بابا جی ندی کنارے پہنچ گئے۔ اندھیرا پھیلتے ہی آمنہ باپ کے ساتھ روانہ ہو گئی، اور اس دوران فوزیہ کو بھی مطلع کر دیا۔
فوزیہ تو مخفی قوتوں کے سبب ان سے بھی پہلے وہاں پہنچ گئی۔ آمنہ کے وہاں پہنچتے ہی بابا جی کی بانچیں کھل اٹھی۔ ندی کنارے اسے بٹھا کر ایک دائرہ کھینچ دیا، خود ایک چھری منہ میں ڈالی، کانوں میں پلاسٹک کے نکلی سپولیے ڈالے، گلے میں مالا، ہاتھوں میں لوہے کے کڑے پہن کر ندی میں اتر گیا اور ورد کرنا شروع کر دیا، جبکہ چودھری کو کافی دور چلے جانے کا کہا۔ کچھ دیر تو بابا جی منتر پڑھتے رہے، پھر آہستہ آہستہ کنارے کی طرف بڑھنے لگے، یہاں تک کہ اچھل کر پانی سے باہر آ گئے اور آمنہ کی طرف بڑھنے لگے۔ اس صورتحال سے آمنہ کافی گھبرا رہی تھی، تو فوزیہ کا مشورہ بھی اسے سخت برا لگ رہا تھا، جس کے کہنے پر وہ یہاں آئی تھی۔ بابا جی اب سر پر پہنچ کر ہاتھوں سے آمنہ کے جسم کو چھونے لگے، سر کے بعد گالوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور ہمت کر کے پھر انہوں نے بوسہ بھی لے لیا۔ پھر جوش میں آ کر دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھایا اور پھر سینے کے ساتھ لگانے ہی لگے تھے کہ ان کی آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے، یوں لگا جیسے سر پر مانو بھاری پتھر رکھ دیے گئے ہوں۔ دور سے تو نگاہوں کے اندر سے شعلے آگ کی طرح نکل کر بابا کی طرف لپکے، منہ میں موجود چھری آگ کی طرح تپ گئی، گلے میں موجود پلاسٹک کے سانپ حقیقی سانپ بن کر ڈسنے لگے، گلے کی مالا گلے کے گرد لپٹنے لگی، پورا جسم آگ کی شدت سے تپنے لگا، آگ کے شعلے جسم کو سوکھی لکڑی کی طرح جلانے لگے۔ تکلیف سے نجات پانے کے لیے ندی میں چھلانگ لگائی تو بابا کو یوں لگا جیسے کھولتے تیل میں کودا ہو۔ ندی میں کودنے کی دیر تھی کہ نکلی بابا جل کر کوئلہ بن گیا، ہڈیاں دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ یہ سب صورتحال دیکھ کر آمنہ سخت حیران اور پریشان تھی، جبکہ اس دوران چودھری بھی وہاں پہنچ کر آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جن بابا کے نیست و نابود ہوتے ہی آمنہ کے سامنے فوزیہ آ گئی، اسے سینے سے لگایا، حوصلہ بڑھایا اور صبر کی تلقین کی، جبکہ اس دوران چودھری وہاں آمنہ کو دیکھ کر شرمندگی کے پانی میں ڈوب رہا تھا اور اپنے کیے پر سخت نادم تھا اور اپنی نگاہوں میں خود گر گیا تھا۔ باپ ہو کر اس نے ایک لڑکی سے ناجائز انتقام لینے کے لیے اپنی سگی بیٹی کی عزت داؤ پر لگا دی تھی، جبکہ وہی لڑکی فرشتہ رحمت بن کر اس کی بیٹی کی عزت بچانے کی وجہ بنی تھی۔ خاص ایپیسوڈ کا دوسرا پراسرار قصہ۔ روز بروز مہنگائی کے باعث ہماری بیگم کا مسلسل اصرار تھا کہ سبزیاں اگاؤ تاکہ 2 پیسے بچیں اور وقت ضرورت کام آ سکیں۔ گھر کی کیاریوں میں لگے ہوئے پھولوں کو دیکھ کر اب وہ خوش ہونے کی بجائے ناک بھون چڑھانے لگی تھی، اور اکثر یہاں تک کہہ اٹھتی تھی کہ پھٹ پڑے وہ سونا جس سے ٹوٹے کان۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم زن مرید واقع ہوئے تھے، البتہ یہ درست ہے کہ ہم بہت ہی سعادت مند اور فرما بردار قسم کے شوہر تھے، اور اس بارے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہوئے عموماً یہ کہا کرتے تھے کہ کامیاب ترین ازدواجی زندگی گزارنے کا راز ہمارے زرعی اصولوں میں پوشیدہ ہے۔ چنانچہ بیگم صاحبہ کا اصرار بہت ہی شدت اختیار کر گیا اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اب فرار کی کوئی صورت نہیں۔ تب لنگوٹ کس کر اور کھرپی ہاتھ میں سنبھال کر ہم نے پھولوں کے پودوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر کیاریوں کی مٹی درست کی، نرسری سے حاصل کی ہوئی وہ کھاد جس میں گوبر کے علاوہ کچھ نہیں تھا ڈالی، اور مختلف سبزیوں کے بیج بونا شروع کر دیے۔ ایک مقام پر زمین ہمیں کچھ سخت معلوم ہوئی، کھرپی ماری تو پتہ چلا کہ پتھر ہے۔ اگر زمین میں پتھر ہو تو سبزیوں کی نازک مزاج جڑیں پھیل نہیں پاتی۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ زمین کے اس حصے کو پتھر سے نجات دلا دیں تاکہ ہماری سبزیوں کو پھولنے پھیلنے میں کسی قسم کی دقت اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن عجیب قسم کا پتھر تھا، ہم جتنا زمین کو کھودتے وہ اتنا ہی زیادہ نیچے دھنستا، اور اس طرح مجھے پسینے آ جاتے۔ صبح سے دوپہر ہو گئی، اتنی محنت اگر ہم کنواں کھودنے پر صرف کرتے تو اب تک کامیاب ہو گئے ہوتے۔ بیگم نے بگڑ کر کہا، موئی کیاری نہ ہوئی وادی کشمیر ہو گئی کہ فتح ہونے میں ہی نہیں آتی۔ ماتھے کا پسینہ پہنچتے ہوئے ہم نے بے بسی سے کہا، یہ بات نہیں ہے بیگم، ایک کمبخت پتھر بیچ میں آ گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سبزیوں کو اس کی دسترس سے دور رکھنے کے لیے اس کو باہر نکال دیں۔ بیگم ہمارے پاس آ گئی۔ توبہ ہے شاہد، انہوں نے منہ سکیڑ کر کہا، تم تو عورت ہوتے تو زیادہ اچھا ہوتا، اتنا سا پتھر زمین سے نہیں نکال سکتے، ذرا دینا تو کھرپی۔ ہم نے فوراً کھرپی ان کے ہاتھ میں تھما دی۔ دیکھیں جو کام مرد ہونے کے باوجود انجام نہ دے سکے وہ اسے کس طرح پایہ تکمیل تک پہنچاتی ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے کھرپی سنبھالی، ایک ہاتھ پتھر پر مارا اور دوسرے ہی لمحے وہ پتھر اچھل کر اس طرح اوپر آ گیا جیسے وہ پتھر نہیں بلکہ آٹے کا پیڑا ہو، اور حقیقت میں وہ پتھر نہیں تھا،
آٹے کا پیڑا بھی نہیں تھا، بلکہ پیتل کے چراغ نما کوئی چیز تھی جس میں ایک جانب ہینڈل تھا اور دوسری جانب وہ قدرے مڑا ہوا تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ مستقبل قریب میں بیگم ہماری مردانگی کو آڑے ہاتھوں لے کر ہمیں یہ پرانی اطلاع دیں گی کہ تم جیسے مرد سے تو ہم عورتیں ہی بہتر ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ اس پیتل کی چراغ نما چیز نے ان کی ساری توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ وہ اسے الٹتے ہوئے سیدھی باورچی خانے میں چلی گئی۔ اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد ہم ان کے پاس پہنچے تو چولہے پر ہانڈی رکھی ہوئی تھی، ہانڈی جل رہی تھی اور وہ دنیا و مافیا سے بے خبر اس بے ہنگم سی شے کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ ہم نے ہانڈی کی طرف ان کی توجہ مبذول کرائی تو انہوں نے جلدی سے ایک لوٹا پانی اس میں ڈال دیا۔ پھر ہم سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، آخر یہ چیز کیا ہے؟ ہمیں تو یہ مچھلی قسم کی کوئی چیز معلوم ہوتی ہے۔ ارے گھاس تو نہیں چر گئے؟ بالکل صاف پیتل کی چیز ہے جس میں ہینڈل تک موجود ہے، اور یہ تمہیں مچھلی نظر آ رہی ہے؟ ہم نے کہا، آج کل ہم جس جگہ رہتے ہیں کسی زمانے میں یہاں سمندر ہوا کرتا تھا، اور ماہرین نباتات کا کہنا ہے کہ ایک مچھلی ایسی بھی پائی جاتی ہے جو دکھنے میں بالکل پیتل جیسی معلوم ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ، اور اس میں ہینڈل بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے ہماری بات کاٹ کر کہا، نہیں، ماہرین نباتات نے یہ تو نہیں لکھا، لیکن کیا جب ہے کہ پیتل جیسی مچھلی میں ہینڈل لگا ہوتا، اور آج جو ہینڈل اس جگہ لگا نظر آتا ہے اس کا آئیڈیا اس مچھلی کو دیکھ کر لیا گیا ہو۔ بھاڑ میں جائیں تمہارے یہ ماہرین نباتات، بیگم نے منہ بگاڑ کر کہا اور دوپٹے کے پلو سے اس چیز کو رگڑ کر چمکایا اور پیتل بالکل صاف نظر آنے لگا، مگر ان کا جملہ منہ کے اندر ہی رہ گیا۔ ایک عجیب سی زناٹے کی آواز ہوئی اور بیک وقت ہم دونوں نے دیکھا ایک بہت بڑا آدمی جس کا قد کم سے کم 8 اور زیادہ سے زیادہ 10 فٹ ہوگا، لنگوٹ باندھے دست بستہ باورچی خانے کے باہر کھڑا ہوا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم اسے دیکھ کر ڈر گئے۔ پہلی نظر میں وہ ہمیں ڈاکو نظر آیا، دوسری نظر میں خوفناک قاتل، اور تیسری نظر میں ایم راحت والا صدیوں کا اصلی بیٹا۔ شاید ہماری گگی بند جاتی اور ہم اپنی بیگم کے ساتھ جلتے ہوئے چولہے میں گر کر بھسم ہو جاتے، مگر ہم نے دیکھا کہ ہماری بیگم پر کسی قسم کا کوئی خوف طاری نہیں ہوا۔ وہ خشمگی نگاہوں سے اس نووارد کو گھور رہی تھی، پھر اچانک بگڑ کر بولی، تمہیں اس حالت میں یہاں آتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ جاؤ یہاں سے اور کپڑے پہن کر آؤ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اس نے سر جھکا کر کہا، پھر وہ گھوما اور زناٹی کی آواز کے ساتھ ہماری نظروں سے دور ہو گیا۔ ہم بیگم سے وضاحت طلب کرنا چاہ رہے تھے کہ تمہاری اس شخص سے کب اور کہاں ملاقات ہوئی تھی، اب تک تم نے اس بارے میں ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ کہ اگلے ہی لمحے دوبارہ آواز ہوئی اور وہ شخص شاہی لباس پہنے، کمر سے خمدار شمشیر لٹکائے ہوئے ایک بار پھر ہماری نظروں کے سامنے موجود تھا۔ اس کے آنے اور جانے میں مشکل سے 10-15 سیکنڈ صرف ہوئے ہوں گے۔ اس کی سجدھج دیکھ کر ہم نے ادب سے پوچھا، جناب والا آپ کون ہیں؟ ہم چراغ کے غلام ہیں۔ کون سا چراغ؟ وہ چراغ جو آج تمہاری بیگم نے کیاری سے نکالا ہے۔ ہم نے کہا، وہ تو مچھلی کی ایک بہترین قسم ہے، ماہرین نباتات۔ بیگم نے ہماری بات کاٹ کر کہا، نہیں، وہ مچھلی نہیں، بچوں کے کھیلنے کی سراہی ہے۔ سراہی؟ ہم نے حیرت سے کہا، اگر ہمیں تمہاری خفگی کا احساس نہیں ہوتا تو یہ کہے بغیر نہیں مانتے کہ اسے کوئی آنکھوں سے اندھا اور عقل سے کورا ہی سراہی کہہ سکتا ہے۔ ٹرٹر مت کرو، بیگم کچھ سوچتے ہوئے بولی، ہو سکتا ہے یہ چراغ ہی ہو۔ پرانے زمانے میں اس قسم کے چراغ استعمال کیے جاتے تھے، میں نے ایسے چراغوں کی تصویریں دیکھی ہیں۔ پھر وہ اس شخص سے مخاطب ہو کر بولی، کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ چراغ کیسے جلتا ہے؟ اجنبی نے اپنے بڑے سے ہاتھ میں اس چیز کو لے کر اس کے اوپر اپنا بڑا سا ہاتھ پھیرا۔ ہم دونوں کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ اچانک اس میں تیل بھر گیا۔ ایک جانب تقریباً آدھ انچ بتی باہر نکل آئی اور پھر بتی نے جلنا شروع کر دیا۔ کمال ہے بھائی، ہم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ بیگم بولی، جب تم ایسا کرتب آتا ہے تو ادھر ادھر بھیک مانگتے کیوں پھر رہے ہو؟ اس شخص نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے چراغ کو ہماری بیگم کے سامنے رکھ دیا اور ایک بار پھر اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہم نے چراغ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کسی نے چیز اچھی ایجاد کی ہے۔ بیگم نے حسب عادت ہماری بات کاٹی، لیکن اس کی روشنی بالکل بیکار ہے، اتنی روشنی میں تو صرف ایک کمرہ بھی روشن نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ اجنبی سے مخاطب ہو کر بولی، میرے خیال میں تم جادوگر ہو، کیا تمہارا کسی سرکس سے کچھ تعلق ہے؟ 5 سال سے یہاں کوئی سرکس نہیں آیا۔ ہم نے بیگم کی معلومات میں اضافہ کیا، اور نہ آج کل کا موسم سرکس کے لیے موزوں ہے۔
اور بھائی اجنبی انسان، چراغ کا کرتب تو تم نے خوب دکھایا، کیا تم ایسے دوسرے شعبے بھی جانتے ہو؟ آپ کے ارشاد پر 1000 شعبے دکھائے جا سکتے ہیں آقا۔ بیگم بولی، ہم نے سنا ہے کہ بھارت میں ایسے شعبے باز ہیں جو رسی کو ہوا میں کھڑی کر کے اس پر چڑھ جاتے ہیں اور نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں، کیا تم یہ شعبہ ہمیں دکھا سکتے ہو؟ آپ کے حکم کی دیر ہے سرکار۔ اگر زیادہ پریشانی نہ ہو تو دکھا دو، بیگم نے کہا۔ ہم تمہیں کچھ زیادہ انعام تو نہیں دے سکتے، البتہ رات کا کھانا کھلا دیں گے۔ اس نے میان سے تلوار نکال کر کپڑے ٹانگنے والی رسی کاٹی اور اسے ہوا میں اچھال دیا۔ بیگم احتجاجی کرتی رہ گئی۔ رسی کا ایک سرا زمین پر ٹک گیا اور دوسرا خط مستقیم کی صورت میں فضا میں بلند ہو گیا۔ دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس نے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے اس کی پگڑی غائب ہوئی، پھر شاہانہ لباس، تلوار اور آخر میں سلیم شاہی جوتے بھی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ بیگم کو تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے ہم نے کہا، بھائی مانتے ہیں تمہیں، اس شخص سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تم نے کیسی عجیب ترکیب نکالی۔ مجھے تو آج تک یقین نہیں آیا کہ کوئی شخص رسی پر اس طرح چڑھ سکتا ہے۔ بیگم ابھی تک اس کے شعبے سے متاثر تھی۔ چلو آج اپنی آنکھوں سے شعبہ دیکھ بھی لیا۔ انہوں نے پھونک مار کر چراغ بجھایا اور پلو سے اسے رگڑتے ہوئے بولی، شام ہو رہی ہے، میرے خیال میں رات کا کھانا۔ زناٹے کی آواز ہوئی، سامنے وہی اجنبی آ کھڑا ہوا۔ تم پھر آ گئے؟ تابع دار ہوں حضور۔ ہم نے کہا، تم نے اسے کھانا کھلانے کا وعدہ کیا تھا۔ بیگم نے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا۔ اتنا بڑا شخص ہمارے کمرے میں نہیں سما سکتا، تم اسے باہر لے کر گھاس پر بیٹھو، میں ابھی کھانا لے کر آتی ہوں۔ ہم اسے باہر لے گئے اور اس سے کہا، بیگم تمہارے لیے کھانا لا رہی ہیں۔ وہ فوراً آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ کہو یار، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ ہم نے پوچھا۔ ہم چین میں رہتے ہیں۔ یہاں کیسے آنا ہوا؟ آپ نے بلایا اور خادم حاضر ہو گیا۔ ہم نے کہا، یہ لکھنوی تکلف چھوڑو، ذرا قاعدے سے انسانوں کی طرح بات کرو۔ سنا ہے چین میں افیم کا قحط پڑ گیا ہے۔ بولا، آپ حکم دیں تو منوں کے حساب سے پیش کی جا سکتی ہے۔ اسی وقت بیگم ٹرے کو لبالب بھر کر اس کے لیے کھانا لے آئیں۔ لو کھاؤ۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ٹرے کا سارا کھانا کھا گیا۔ اس کے بعد چاہتا تھا کہ ٹرے کو بھی کھا جائے، مگر بیگم نے منع کر دیا۔ نہیں نہیں، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، ٹھہرو میں تمہارے لیے کچھ اور لاتی ہوں۔ بیگم نے سبھی کچھ اسے کھلا دیا، یہاں تک کہ دوپہر کا جلا ہوا سالن اور بچا کر رکھے ہوئے بھوسے ٹکڑے تک وہ بنا ڈکار لیے ہوئے کھاتا ہی چلا گیا۔ آخر میں بیگم نے اسے معذرت چاہی اور کہا، تم یہیں سو جاؤ، اس وقت رات میں کہاں جاؤ گے؟ کمرے میں تمہارے لیے گنجائش نہیں ہے، ورنہ تمہارے باہر سونے کی تکلیف نہ ہوتی۔ بیگم کی بات سنتے ہی وہ وہیں لمبا لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر کے خراٹے لینے لگا۔ ہم دونوں اندر چلے گئے۔ بیگم نے ہمیں یہ خبر سنائی کہ آج ہمیں بھوکا ہی سونا پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ آدمی ہے کام کا، اگر اس کا پیٹ اتنا بڑا نہ ہوتا تو اسے اپنے ہاں ملازم کے طور پر رکھ لیتی۔ نہیں، معصوم سا بے ضرر شخص ہے، ہر بات ماننے کے لیے تیار، اس سے بھلا کسی کو کیا ڈر لگ سکتا ہے۔ بیگم بھی خوب تھی، ڈرنے والی بات سے ڈرتی نہیں اور نہ ڈرنے والی چیز سے خوب ڈرتی ہیں۔ پچھلے ہی دنوں کی بات ہے کہ چڑیا گھر میں چھپکلی سے ڈر کر شیر کی کچھاڑ میں جا چھپی تھی۔ رات گزر گئی۔ صبح کو ہم نے باہر نکل کر دیکھا، وہ شخص جا چکا تھا۔ دل ہی دل میں نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اندر آئے۔ بیگم ہاتھ میں چراغ لیے ہوئے کھڑی تھی، ہم سے کہنے لگی، اسے رگڑ کر صاف کر لو، دوپہر کو کھوپرے والا آئے گا تو اس کے بدلے میں کھوپرا لے لیں گے۔ ہم نے قمیض کی آستین سے اسے رگڑا۔ اسی وقت آواز ہوئی، دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہوا ہے۔ کہو بھائی، اب کیسے آنا ہوا؟ بیگم باورچی خانے سے چلائیں، اس سے کہہ دو کہ ہمارے پاس اسے پلانے کے لیے چائے نہیں ہے۔ ہم نے یہی بات اسے بتائی تو بولا، کتنی چائے لا دوں؟ یوں ہی کہہ دیا، 1-1 پاؤنڈ والے 10 پیکٹ۔ 15 سیکنڈ میں ہمارے قدموں میں چائے کے 10 پیکٹ پڑے ہوئے تھے۔ حیرت کو دباتے ہوئے ہم نے پوچھا، کچھ محنت کا کام کر سکتے ہو؟ بولا، حکم دیجیے آقا۔ ہمارے گھر کے پچھلے حصے میں ابھری ہوئی چٹان تھی۔ بیگم کہا کرتی تھی کہ چٹان نہ ہوتی تو وہاں گوبھی کی کاشت کی جا سکتی تھی۔ چنانچہ ہم نے کہا، تم اس چٹان کو کاٹ سکتے ہو؟ سوال جواب نہ کیجیے سرکار، صرف حکم دیجیے۔ ہم نے فوراً حکم دیا، جاؤ 3 ہفتے کے اندر اندر چٹان کو کاٹ کر وہاں پر زرخیز علاقے کی مٹی بھر دو۔ وہ فوراً ہی چلا گیا۔ دفتر سے دوپہر کو چھٹی مل گئی۔ گھر آئے تو بیگم منہ میں انگلی دبائے کھڑی تھی۔ ہم نے پوچھا، کیا ہوا؟ بولی کہ ایسا جن آدمی تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔
ذرا چل کر دیکھو، ساری چٹان غائب ہے اور وہاں پر بہترین قسم کی مٹی پھیلی ہوئی ہے۔ پہلی بار ہمیں چراغ کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ ہم نے کہا، وہ چراغ کہاں ہے، ذرا بتاؤ تو۔ بیگم نے پوچھا، کیا کرو گے؟ تمہیں اس کے بدلے میں کھرپا لا کر دیں گے۔ وہ ہنسی، پھر کچھ سنجیدہ ہو کر بولی، صبح سے سوچ رہی ہوں کہ چراغ میں کوئی راز پوشیدہ ہے۔ ادھر ہم اسے رگڑتے ہیں اور ادھر وہ ہمارے سر پر آن سوار ہوتا ہے۔ ہم نے کہا، لاؤ ابھی آزمائش کیے لیتے ہیں۔ چراغ ہمیں دینے کی بجائے انہوں نے خود رگڑا۔ جب حسب معمول وہ شخص اگلے ہی لمحے وہاں موجود تھا۔ ہم تم سے جو کچھ منگائیں بغیر کسی معاوضے یا لالچ کے بالکل مفت لا کر دو گے؟ بیگم نے اس سے پوچھا۔ حکم دیجیے جناب والا۔ اچھا، تو ہمیں 1 بوری آٹا اور سیر بھر ارہڑ کی دال اور آدھے درجن انڈے، آج کا اخبار اور پاؤ دہی، آدھا سیر ٹماٹر اور ایک سنسنی خیز ناول، تھوڑا سا ہرا دھنیا اور سیر بھر پیاز لا دو۔ ساری چیزیں آ گئی تو بیگم نے پوچھا، دوپٹے بھی لا سکتے ہو؟ حکم دیجیے غلام پرور۔ آدھے درجن دوپٹے نئے فیشن والے اور 6 زنانے سوٹ، 6 عدد جاپان سے اسمگل کیے ہوئے نئے پرنٹ اور 6 عدد ریشمی زاربند اور 3 عدد بنارسی ساڑیاں خاص بنارس کی بنی ہوئی اور حیدرآباد کے امرود، 1 شیشی کریم کی 1 ڈبہ پاؤڈر کا اور پڑوسن کی بچی کے لیے 1 جھنجھنا اور شمیم میاں کے لیے شیو کی مشین بجلی والی لا دو۔ باقی چیزیں بعد میں منگاؤں گی۔ 2 زناٹوں میں، جن سے 1 زناٹا جانے کا اور 1 آنے کا تھا، بیگم کی ساری مطلوبہ اشیاء کا ڈھیر لگ گیا۔ انہوں نے جلدی جلدی ان چیزوں کو دیکھا اور سمیٹ کر کمرے میں رکھ دیا۔ پھر ہم سے بولی، اب کیا منگائیں؟ ہم نے کہا، کچھ نہیں، فی الحال بیٹھ کر لسٹ بناؤ۔ پھر بولی، اچھا 10 روپے کی ہلدی تو منگا ہی دو، سالن کے لیے ضرورت ہے۔ لیجیے جناب، ہلدی بھی آ گئی۔ ہم نے سوچا بیگم اتنا کام کرا رہی ہیں تو کیوں نہ تھوڑا سا کام ہم بھی کرا لیں۔ چنانچہ ہم نے کہا، یار ہمارا کمرہ بہت خستہ ہو رہا ہے، پچھلی بارش میں اس کی چھت بھی ٹپکی تھی، دیواریں بھی 2 ایک جگہ سے چٹک گئی ہیں، اگر ناگوار نہ گزرے تو اس کی بھی لگے ہاتھ مرمت کر دو۔ ہماری بات سنتے ہی وہ چلا گیا۔ ہم بیگم کی چیزیں رکھنے میں لگ گئے۔ دبی زبان سے ہم نے شکایت بھی کی کہ تم نے سب کچھ ہی منگوا لیا، یہ نہیں ہوا کہ ہمارے لیے 1 شیروانی اور آدھے سوٹ کا کپڑا منگوا دیتی۔ سبھی کچھ کے نام پر وہ چونکی اور بولی، ابھی منگوایا ہی کیا ہے، اب کی مرتبہ اسے بازار بھیجوں گی تو تمہاری چیزیں بھی منگوا دوں گی۔ تم نے خواہ اسے کام میں لگا دیا ہے جو کہ مزدوروں کے کرنے کا ہوتا ہے۔ شریف آدمی ہے۔ منہ سے کچھ نہیں بولا، لیکن اس کے چہرے سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اسے تمہاری بات ناگوار گزری ہے۔ آدمی ہم بھی شریف ہیں، اس لیے ہم نے بھی بیگم کے منہ لگنا پسند نہ کیا، ورنہ کہنے کو بہت کچھ ہم بھی کہہ سکتے تھے، مثلاً 10 روپے کی ہلدی والی بات۔ خیر، بیگم کا سامان منگوا کر جب باہر نکلے تو ہم دونوں ایک دوسرے کا چہرہ حیرت سے تکتے رہ گئے۔ ہمارا کمرہ اپنی جگہ سے بالکل غائب ہو چکا تھا اور اب اس کی جگہ پر انتہائی شاندار قسم کا ماڈرن کمرہ موجود تھا، جس سے غسل خانہ بھی اٹیچ تھا اور جس کی دیواروں پر اعلیٰ قسم کا رنگ و روغن کیا گیا تھا۔ اس میں بہترین قسم کا غیر ملکی بجلی کا سامان استعمال کیا گیا تھا، اور اگرچہ ہم نے فرنیچر کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا، تاہم کمرے کی مناسبت سے اعلیٰ قسم کا فرنیچر قالین اور صوفوں اور شوکیس الماریوں کے ساتھ موجود تھا۔ دیوار پر قائد اعظم اور قائد ملت کی تصاویر لگی ہوئی تھی۔ بیگم نے ہم جیسے پٹیچر قسم کے آدمی کا اتنا عالیشان کمرہ دیکھا تو تھوڑی دیر تک وہ اس میں گمسم کھڑی رہی، جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ پھر وہ باورچی خانے کی طرف بھاگی۔ واپس آئی تو ان کے ہاتھ میں چراغ تھا جسے وہ پوری قوت سے رگڑ رہی تھی۔ فرمائیے، وہ شخص آ گیا، لیکن بیگم نے پھر بھی چراغ کو رگڑنا ختم نہیں کیا۔ خیر، بیگم نے بالآخر اسے حکم دیا، تم نے جیسا کمرہ بنایا ہے بالکل ویسا ہی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہمارے اس گھر کو 2 منزلہ نہیں 3 منزلہ بنا دو۔ گھر میں ریڈیو، ٹی وی، ریفریجریٹر، کار اور ضروریات زندگی کی دیگر چیزیں بھی ہوں۔ وہ غائب ہو گیا۔ ہم دونوں رات گئے تک انتظار کرتے رہے کہ ہمارے گھر کی قسمت کب پلٹتی ہے۔ آخر میں تھک ہار کر سو گئے۔ سو کر اٹھے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے شاہی محل میں لیٹے ہوئے ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں تاج محمد آنسو۔ وہ ہم سے محض اس لیے جلتے تھے کہ اگر ہم ان سے عمر میں 10 سال زیادہ بڑے تھے، پھر بھی ہمارے سارے دانت جوں کے توں موجود تھے، جبکہ ان کی پوری 32 جڑ چکی تھی اور اب وہ نقلی دانت لگائے گھومتے تھے۔ ہم نے 1-2 بار ان سے مصالحت کی بھی کوشش کی۔ یہ کہا کہ بھائی، یہ قدرت کے کارخانے کا نظام ہے جس میں ہمارا عمل دخل نہیں۔ اب اگر ہمارے دانت موجود ہیں اور تمہارے ٹوٹ چکے ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے بھائی؟
نہ ہم نے تمہارے دانت اپنے منہ میں لگائے اور نہ ان کے ٹوٹنے پھوٹنے کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، مگر انہوں نے ہم سے جلنا نہیں چھوڑا۔ ایک بار تو ہمارے خلاف یہاں تک شکایت کر دی کہ ہم موجودہ حکومت کے خلاف بغاوت کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ وہ تو اللہ بھلا کرے انکوائری کرنے والوں کا، جنہوں نے ہمارا چہرہ مہرہ دیکھ کر ہی کہہ دیا کہ ان کی 7 پشتوں تک کوئی شخص بغاوت کے متعلق سوچ نہیں سکتا۔ اگر ان میں کچھ دمخم ہوتا تو پہلے اپنی بیگم کے خلاف بغاوت کرتے، جس نے انہیں اپنے پاؤں کی جوتی بنا رکھا ہے۔ دوسری مرتبہ انہی حضرت نے CID والوں کو یہ خط بھیج دیا کہ ہم بھارت کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، لیکن یہ الزام بھی غلط ثابت ہوا۔ البتہ ہمارے پورے گھر کی تلاشی ضرور لی گئی اور کئی مہینے تک ہماری حرکات و سکنات کو نظروں میں رکھا گیا۔ دانتوں کی وجہ سے وہ ہم پر خار تو پہلے ہی کھائے بیٹھے تھے، لیکن اب جو وہ ہماری طرف سے گزرے اور انہوں نے ہمارا 3 منزلہ محل دیکھا اور محل میں پوری آواز سے بجتا ہوا ریڈیو سنا اور محل کے گیراج میں ایک لمبی سی شاہانہ کار کھڑی پائی، تو ان کی مصنوعی بتیسی فوراً باہر نکل پڑی۔ جیسے تیسے وہ اپنی بتیسی درست کرتے ہوئے بھاگے مختلف دفاتر کی جانب۔ ہم بھی عجیب قسم کے آدمی تھے۔ تاج محمد کو چھوڑ کر ہم میاں بیوی نے اپنی اپنی آنکھیں خود ملی، پھر بیگم نے ہماری اور ہم نے بیگم کی آنکھیں ملی کہ خواب ہو تو ٹوٹ جائے، مگر محل جوں کا توں باقی رہا۔ باہر نکل کر دیکھا تو ہم اپنے ہی محلے میں تھے۔ ہمارا محل بھی اسی جگہ تھا جہاں کبھی ہمارا غریب خانہ ہوا کرتا تھا۔ جب اس بات کا اچھی طرح یقین ہو گیا تو ہم دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ بچوں کی طرح اپنے 3 منزلہ مکان میں اچھلتے پھرے، کبھی کوئی چیز دیکھتے۔ چنانچہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ہمیں کئی ٹیلی فون موصول ہوئے۔ KDA سے شیخ مولا بخش نے کہا، یار سنا ہے تم نے ناجائز تعمیر کی ہے، بڑے صاحب ٹریکٹر سمیت 5 بجے شام کو تمہارے مکان کا معائنہ کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ پولیس اسٹیشن سے ہیڈ کانسٹیبل نے کہا، رات ہی رات میں تمہارے پاس کار کہاں سے آ گئی؟ اچھا بچہ گھبراؤ نہیں، ASI صاحب اغوا کی تفتیش سے واپس آ جائیں تو ہم لوگ تمہارے ہاں دھاوا بول رہے ہیں۔ ہماری آمد سے قبل ذرا عمدہ قسم کے ناشتے کا انتظام کر لینا اور کار کی رسید اور لائسنس وغیرہ تیار رکھنا۔ CID کے محکمے سے عبدالستار چاچڑ نے کہا، بیٹا بہت کہتے تھے کہ تم باغی نہیں ہو، آج تمہیں پتہ چلے گا جب ہم تمہارے ہاں سے اور روس اور بھارت کا اسلحہ برآمد کریں گے۔ ایک فون بیگم کے پاس بھی آیا، کسی نے صرف 2 ٹوک بات کی تھی، 1 ہفتے کے اندر تم دونوں میاں بیوی کو فوجی حکام کے آرڈر پر گولی سے اڑا دیا جائے گا۔ بیگم کا ایک ہی فون میں پیٹ خراب ہو گیا۔ ایسے خطرناک وقت میں ہم نے اوسان بحال رکھے اور بیگم کو منع کیا کہ وہ چراغ کو سل پر توڑنے سے باز آ جائیں۔ اگر اس کے باعث یہ مصائب آئے ہیں تو ان کا تریاق بھی چراغ ہی کے پاس ملے گا۔ اب آپ کو کیا بتائیں کہ کیا ہوا، مختصر اتنا سمجھ لیجئے کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر ہم دونوں میاں بیوی دوبارہ اپنے غریب خانے میں موجود تھے۔ گھر کے عقبی حصے میں چٹان جوں کی توں موجود تھی اور بیگم نے 10 روپے کی منگائی ہوئی ہلدی تک واپس کر دی تھی کہ کیا پتہ بھارتی یا روسی ہلدی نہ ہو اور بیٹھے بٹھائے لینے کے دینے پڑ جائیں۔ چولہے پر رکھی ہوئی ہانڈی جل رہی تھی اور سامنے وہی چراغ والا آدمی ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ کچھ اور حکم دیجیے آقا، ہم نے کہا۔ تم فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ، بیگم ہونٹ سکوڑ کر بولی، کالا منہ نیلے ہاتھ پاؤں۔ اور تب وہ لمبا تڑنگا شخص جو دکھنے میں ہر قسم کے احساس سے عاری معلوم ہوتا تھا، ہمارا حکم ماننے کی بجائے موٹے موٹے آنسو بہانے لگا۔ پوچھا روتے کیوں ہو؟ کہنے لگا افسوس، آج ہمارا کوئی روادار نہیں، جہاں بھی جاتے ہیں 2 دن کے اندر ہی لوگ ہم سے اکتا جاتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے سارے عطیات واپس کر کے ہمیں فوراً رخصت کر دیتے ہیں۔ ہماری قدر کرنے والے لوگ ختم ہو گئے، حق کے مغفرت کرے، عجب آزاد لوگ تھے، کاش ہم چراغ کے جن نہ ہوتے، دنیا کی خراب مخلوق مثلاً انسان ہی ہوتے۔ بیگم نے اچھل کر کہا، تم جن ہو؟ اس نے آہستہ سے اپنا سر ہلایا۔ ہاں میں جن ہوں۔ بیگم فوراً ہی بے ہوش ہو گئی۔ ہم انہیں ہوش میں لانے کے لیے پڑوسیوں سے لکھ لکھا مانگ کر لائے تو وہ شخص غائب ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی چراغ بھی غائب ہو چکا تھا۔ اور کہانی کے آخر میں آپ کی گزارشات پر آپ کے نام: نیلم خان صاحبہ ہیں KPK پاکستان سے، بلال بٹ صاحب ہیں لاہور پاکستان سے، جاوید صاحب ہیں لاہور پاکستان سے، فائقہ طاہر صاحبہ ہیں کشمیر سے، فریال مہتاب صاحبہ ہیں پنسلوینیا امریکہ سے، اور محمد انس صاحب ہیں امبیڈکر نگر ڈسٹرکٹ UP انڈیا سے۔ آپ سب کے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔